अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अवामी रंग के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नादर पितावी। अवामी रंग में मैं लेके आया हूं अवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, जो कि अवाम को एक नया हम एक बताने जा रहे हैं। बिज़नेस का एक आइडिया हमारे पास है। तो हमारे साथ यहाँ पर एक बहुत ही वेल एजुकेटेड नौजवान मलिक वकास हमीद माड़ा साहब मौजूद हैं। आइए हम इनसे भी गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि ये जो बिज़नेस है लाइट्स टू सेक्स जो है, इसका जो बिज़नेस है, इसके हवाले से कितनी इन्वेस्टमेंट मिनिमम हमारे पास चाहिए और इससे हम मैक्सिमम कितना से कितना अर्निंग कर सकते हैं। तो आइए हम गुफ्तगू करते हैं मलिक वकास हमीद से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब, आप मुझे ये बताएं कि ये जो बिज़नेस है लाइट्स टू सेक्स और बाकी जो फार्मिंग सिस्टम है, इसके लिए कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि हम अर्निंग कर सकें, और इसकी जो हाईएस्ट अर्निंग है इस फॉर्म से तो वो कितनी है? तो इस हवाले से आप हमारे जो नाजरीन हैं इनको गाइड करें और बताएं कि ये बिज़नेस किस तरह से चलता है। मैं थोड़ा अपने बारे में आपको बता दूं, तारुफ करा दें। वो मेरा नाम मलिक वकास हमीद है और ये आइडियाज़ जो है ना छोटे छोटे बिजनेस के, तो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है अक्रॉस द ग्लोब, मीन के पूरी दुनिया में। तो मुझे ये आइडिया ना बहुत अट्रैक्टिव लगा और मैंने कहा इसको प्रैक्टिकली करते हैं। जब मैंने मीन के 1 साल पहले प्रैक्टिकली स्टार्ट किया था, तो तब मैंने ये कोई लाइट्स और सेक्स के 32 पीसेस लिए थे और उस वक्त ये 2-2 मंथ के थे, ठीक है ना। तो मैं वहाँ से रावलपिंडी से लेके आया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया। शुरू में बिल्कुल हम जो है ना एक ले मैन की तरह इनको डील कर रहे थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें 1-2 मोर्टेलिटी हुई, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ना हमें चीज़ें समझ आना शुरू हो गई। उसमें ये हुआ कि हमने अपना क्या कहते हैं इनको एक इनका मिजाज, इनका दाना, इनकी ग़िज़ा, हर चीज़। फिर मेरे साथ डॉक्टर सैयद जाफिर साहब थे, वो एक बड़ी हस्ती हैं इस हवाले से। तो उन्होंने उनकी गाइडेंस से उनकी सुपरविजन से ये काम हमने शुरू किया। माशाल्लाह हमने कोई 2.5-3 लाख रुपए से स्टार्ट किया था। उसके बाद जब ये प्रॉफिट का टाइम आया, मीन के 4 महीने बाद इन्होंने प्रोडक्शन शुरू कर दी थी। जो ही इन्होंने प्रोडक्शन शुरू की है तो उसके साथ इनकम ही शुरू हो गई। तो फिर फील हुआ कि रियली ये बहुत प्रोडक्टिव बिजनेस है। मीन के आप अब एक आस्ट्रोलाप मुर्गी है उसमें और ये मिस्री है, इसमें आप बल्क फार्मिंग करें तो आपको चंद हज़ार रुपये बचते हैं। यानी कि 4-500 मुर्गियां पालें तो आपको 70-80 हज़ार रुपया बचता है पर मंथ, मीन के एक फ्लाक का। तो इसमें आप 20 मुर्गियों से ना 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक जा सकते हैं, क्योंकि इसका एक अंडा जो है ना शुरू में आप इसकी मार्केट डाउन हुई है और वो डाउन एक्चुअली नहीं हुई, आप भी हम बेच रहे हैं और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। शुरू में इसका अंडा जो है ना 500 रुपए का था और जो इसकी अपना क्या कहते हैं चूज़ा था वो 1500 रुपए का था। अब इसका अंडा जो है तकरीबन 350-400 रुपए पे आ गया है। चूज़ा इसका 1000 पे है। तो वो मीन के आप देखें ये डेली का जो है ना, आपके पास अगर 20 मुर्गियां हों तो आप देखें कि अगर जस्ट आप ये भी बेचें अंडे 400 रुपये या 350 रुपये के हिसाब से, आप देखें कहाँ पे जा पहुँचता है। और अगर चूज़ा हमारे पास हैचिंग मशीन है, वो आपने चेक की है, सब कुछ देखा है, उसके साथ जो है ना हमने हैचिंग कराई है। एक्चुअली अब हम हैचिंग करा के चूज़े बेच रहे हैं क्योंकि आर्डर हमारे पास पहले से बुक होते हैं। हमें लोग 2-2 महीने का एडवांस दे जाते हैं, उसके बाद जाके हम उनको प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो एक साइकिल चल रहा होता है। उसके बाद 1 डे चूज़ा जो है ना हम निकलवा के देते हैं, क्योंकि समटाइम जो हम अंडे बेचते हैं, अंडे जो है ना वो रास्ते में ख़राब हो सकते हैं, उनमें कोई फर्टाइल, उनको हैचिंग का कुछ लोग होते हैं उनको पता नहीं चलता हैचिंग कैसे करानी है। तो उस हवाले से ये जो है ना फिर हमने सोचा कि इसको हम चूज़ा डे ओल्ड चूज़ा का स्टार्ट करें। फिर हमने वो हैचिंग मशीन लगाई, डे ओल्ड चूज़ा हम दे रहे हैं और उससे माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। हमारे पास बहुत से अच्छे कस्टमर हैं और हमसे वो ले रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा मलिक साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपको ये आइडिया बेसिकली कहाँ से आया कि मतलब यार हमें कोई ऐसा एक मतलब
ایسا بزنس سٹارٹ کرنا چاہیے جو کہ یہاں پہ بہت ہی کم ہے، بہت کم دیکھنے کو نظر آ رہا ہے ہمیں. آپ نے یہ کیسے سٹارٹ کیا؟ تو آپ نے یہ 4 مہینے آپ نے بتایا کہ آپ نے 2 مہینے کا جو تھا نا وہ لیا تھا، تو اس 4 مہینے میں آپ نے پھر کتنا ارننگ کی تھی؟ اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیں ہمارے ناظرین کو. یہ آئیڈیا اس طرح آیا تھا، یہ آپ لوگوں کی مہربانی ہے، آپ کا جو میڈیا ہے، جو سوشل میڈیا ہے. میں یہ ویڈیوز دیکھتا رہتا تھا، کرونا کا ٹینیور چل رہا تھا تو سارا دن گھر میں پڑے رہتے تھے. وہاں سے میں نے یہ ویڈیوز ڈیفرنٹ دیکھی. میں سوچتا تھا پتہ نہیں یہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوگا. پھر میں نے تھوڑی تھوڑی انفارمیشن کلیکٹ کرنا شروع کر دی. میں نے کہا چلیں اس کو میٹیریلائز کر کے دیکھتے ہیں. پھر میں مختلف فارمز پہ گیا، دیکھا یہ چیزیں، مرغیاں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کی جو ہے وہ ہے نا اپنا مرغی بہت خوبصورت ہے، گریسفل ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں، پہلے ان کا تعارف آپ کرا لیں پھر آگے چلتے ہیں. یہ روح رواں ہیں، یہ من کے. وعلیکم السلام. ڈاکٹر سعید، میں ڈسٹرکٹ لائف اسٹاک آفیسر ریٹائر ہوا ہوں ملتان سے ہی. میرا پورا کیریئر جو لائف اسٹاک سے ریلیٹڈ ہے. یہ ہمارے عزیز دوست سے برخوردار تھے، ان کا شوق تھا اور یہ پیئنگ شوق تھا. تو مجھ سے جب ذکر کیا تو میں نے ان کی حوصلہ افزائی کی. لائٹ سوسیکس یہ جو بریڈ ہے یہ انگلینڈ کی ہے بیسیکلی. تو پاکستان میں کم ہونے کے بعد عام مرغی ہے اس میں، اور ہماری لوکل بریڈ میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کی یہ اتنے اویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے ان کی قیمت بہت زیادہ ہے. اور اب کافی پاکستان میں یہ انٹروڈیوس ہو چکی ہیں. تو اس میں جو ہے کیونکہ کم اویلیبل ہے اس وجہ سے اس کا انڈا بھی بڑا مہنگا ہے، 400 سے 500 تک کا بکتا ہے. اور صحیح معنی میں جو بریڈ ہے ینگ مطلب اسٹاک جو ہے وہ 10,000 سے اوپر کا ہے. آئی تھنک کیونکہ زیادہ بہتر یہ جانتے ہیں قیمت کے لحاظ سے. میں تو صحیح معنی میں ان کا ٹیکنیکل ایڈوائزر ہوں. اس میں ایک ایڈ میں کر دوں چیز، یہ یہاں سے پاکستان میں امپورٹ ہو کے آئی ہے، اب یہ ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہے کیونکہ یہ افغانستان، ایران کے ذریعے پھر دوبارہ یورپ میں جا رہی ہے. ہمارے پاس ایسی پارٹیز بھی آئی ہیں، پتہ چلا ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ ہمیں دیں، مین کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ 3 4 مہینے کا چوزا بنا کے دیں، وہ ٹائم زیادہ لگتا ہے. اس حوالے سے نا یہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے اب افغانستان کے ذریعے، ٹھیک ہے نا. اس کی ڈیمانڈ اس لیے بھی بڑی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سارے سیٹ اپ میں نا یہ ڈاکٹر صاحب کا مین رول ہے، کیونکہ میں تو بالکل لے مین تھا. یہ اس حوالے سے پروفیشنل بھی ہیں. جب میں نے ان کے آگے پلان رکھا، آئیڈیا رکھا تو ان کو بہت اچھا لگا. اب اچھا مین کہ انہوں نے کہا کہ اس بندے میں کوئی ہوپ نظر آ رہی ہے، انرجی نظر آ رہی ہے، پیشن ہے. تو انہوں نے اس پیشن کو ایک راستہ دیا اور گائیڈ کیا، اور انہوں نے زبردست سپرویژن کی. میں کہتا ہوں 90% ان کو بچانے میں، ان کی کیئر کرنے میں ان کا ہاتھ ہے. باقی جو ہے نا ہم ساتھ رہے ہیں، سارا کچھ ساتھ اکٹھے کرتے ہیں، لیکن مین جو ہے نا کردار انہوں نے اس فلاح کو بچایا ہے، اس فلاح کی سپرویژن کی ہے، اور جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز تھی وہ ان کی تھی. اس میں مزید یہ ایڈ کروں گا، یہ خریدتے وقت جب بھی خریدیں نا، پہلی کوشش یہ ہو کہ اس جگہ سے خریدیں جن کے بارے میں یہ یقین ہو کہ ویکسینیٹڈ ہے اسٹاک. ہم نے ملک صاحب نے پرچیز کی تو کیونکہ یہ انہوں نے کی تھی، یہ ٹیکنیکلی شاید اتنے بہتر نہیں سمجھتے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے بغیر کسی ویکسینیشن کے پلان کے پروگرام کے ان سے پرچیز کر لیے تھے. اس کی وجہ سے آن کے مجھے ملک صاحب کو تو خیر کام ہوئی ہے، مجھے بڑی دقت ہوئی ہے کیونکہ ڈیلی اب مرغی کو کسی کوئی میڈیکیشن کرنا یا انجیکشن لگانا بہت پینفل جاب ہے. لیکن الحمدللہ بہرحال ہم نے اس کو کافی حد تک اس کو سکسیسفل رہے کہ ان کی بیماریوں سے بھی بچ گئی. تو لہذا جو کوئی ہمیں دیکھ کے یا ان کو دیکھ کے ہماری باتیں سن کے کوئی اگر اسٹارٹ کرنا چاہے نا تو وہ کم سے کم ویکسینیٹڈ اسٹاک لے، مطلب جس کے بارے میں کنفرم ہو کہ جو ویکسین کو سمجھتا ہو، کہ ویکسین کی امپورٹنس کو سمجھتا ہو، تاکہ ان کے مطلب فردر جو آگے جائیں تو وہ کم سے کم بیمار ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو لائٹسوسیکس ہے اس کے لیے جو اس کے ریوائول کے لیے، اس کے رہنے کے لیے کتنا ٹیمپریچر ان کو مطلب ضرورت ہوتا ہے؟ دیکھیں ہمارے ملک میں تو بہت ایکسٹریم ہے، دونوں سردیاں بھی ایکسٹریم ہیں جی، سردیاں بھی ایکسٹریم ہیں اور گرمیاں بھی ایکسٹریم ہیں. سردیاں پھر بھی یہ شاید کیونکہ ٹھنڈے ملک کی ہیں تو اس وجہ سے اتنا پرابلم اتنا نہ دے سکیں، لیکن گرمیاں بہت زیادہ پرابلم دیتی ہیں ان کو. تو اس لیے ہم نے بھی یہاں پہ جون جولائی میں کولر لگائے تھے، اور کولر بھی ہم نے سولر کولر لگائے تھے جو پورا دن مطلب فری آف کاسٹ چلتے تھے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب گرمیاں پھر آ رہی ہیں تو ان کے لیے ویسے انتظام کیا جائے گا. تو اس میں بس یہ 2-3 چیزیں ہیں جس کا کیئر رکھے، اس کی میڈیکیشن، اس کی ویکسینیشن، اور کوئی اگر خدا نہ خواستہ کوئی آؤٹ بریک آ جاتی ہے تو اس کو پھر جمع مردی کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے.
اور جی ماشاءاللہ اس میں ایک یہ بات ہے کہ اب یہ جو ہمارے پاس جو موجود اسٹاک ہے نا، یہ ساری بیماریوں سے لڑا کے اور قدرتی ایک امیونٹی ان میں ڈیولپ ہو چکی ہے ماشاءاللہ. اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ اب ان کی بریڈنگ بھی شروع ہو گئی ہے، انہوں میں سے اب چوزے بھی نکلنے شروع ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو کچھ ڈیفیشنسی ہوئی ہے نا وہ یہ خود پوری کر لیں گے. جی ناظرین، اب وقت ہو جاتا ہے بریک کا. بریک کے بعد مزید ان سے ڈسکشن کرتا ہوں، ان سے جانتے ہیں کہ اس پہ ٹوٹل جو خرچہ ہوا ہے ان کے فارم پہ تو وہ کتنا ہوا ہے، تو اس کے لیے منیمم ہمیں کتنی انویسٹمنٹ چاہیے. زندگی کا ہر سکھ، ہر آسائش، بہترین طرز زندگی پیسے سے نہیں چاہت سے ملتا ہے. اچھا نظر آنے کی چاہت، اونچی اڑان کی چاہت، اپنے خوابوں کی تعبیر کی چاہت. مجھے بھروسہ ہے اپنے ہر فیصلے پر. اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے، جدید لائف سٹائل اور بھرپور آسائشوں کی تکمیل کے لیے کب سے تھا انتظار کہ کاش وہ میسر. ایک ایسی جگہ جہاں دنیا کی ہر سہولت ہو موجود. ایسا ممکن ہوا J7 ایمپوریم اسلام آباد کی وجہ سے. میرے گھر، آفس اور تمام سہولیات ایک چھت کے نیچے. جدید آرکیٹیکٹ اور بین الاقوامی طرز تعمیر کا شاہکار 26 منزلہ کارپوریٹ ٹاور، کمرشل مال اور ریزیڈینشل اپارٹمنٹس B17 اسلام آباد کی پرائم لوکیشن پر موجود. موٹر وے، GT روڈ اور سی پیک کے سنگم پر واقع پاکستان کا میگا پروجیکٹ. پاکستان کا پہلا اسکائی واک برج اینڈ ہائیسٹ کیفے، جہاں سے ہوتا ہے مارگلا کی پہاڑیوں کا دلکش نظارہ. 3 منزلہ سمارٹ کار پارکنگ کے ذریعے اپنی گاڑی کو پارک کریں. نیشنل اور انٹرنیشنل برانڈ سے آراستہ، جدید ترین آسائشوں سے بھرپور، مکمل آرٹسٹیکلی ڈیزائن شاپنگ مال. سنگل ایٹریم ڈے لائٹ سے آراستہ 6 منزلہ شاپنگ مال میں گیمنگ زون اینڈ انٹرٹینمنٹ، کڈز پلے لینڈ، 3D اینڈ 4D سینما تھیٹرز اور 2 فلورز پر مشتمل فوڈ کورٹس، 16 منزلوں پر مشتمل آرٹسٹیکلی ڈیزائن کارپوریٹ آفیسز. دلکش، دیدہ زیب اور پروقار طرز زندگی کے لیے اسٹوڈیو 1، 2 اینڈ 3 بیڈز پر مشتمل اپارٹمنٹس، ہوٹل اپارٹمنٹس اور پینٹ ہاؤسز. بین الاقوامی معیار کے مطابق واش رومز اور امریکن کچن. اپارٹمنٹس کے لیے علیحدہ سے سوئمنگ پول، ہیلتھ کلب، اوپن ایئر ریسٹورانٹس، بینکویٹ ہالز اور ڈیڈیکیٹڈ کار پارکنگ. بکنگ 25% سے، بقیہ 4 سال کی ماہانہ آسان اقساط. کانٹیکٹ 033 777 777 ملٹی گارڈن B17 اسلام آباد، a project of J7 Group. J7 ایمپوریم، a smart choice. ڈی جی خان میں جو ترقیاتی کام ہم نے دیکھا ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ سردار عثمان خان نے اقتدار میں آ کے پورے پنجاب اور اسپیشلی راجن پور ڈی جی خان کو فوکس کیا. BMP کے ساتھ مل کے ہم نے ایک آپریشن بھی کیا اور کچھ اور بھی ہمیں انٹیلیجنس بھی وہاں سے ملی ہے. انشاءاللہ اس پہ کام جاری ہے. جی بالکل، اس ٹائم ہم موجود ہیں ڈیرہ غازی خان پل ڈاٹ کے اوپر. پیٹرولنگ بھی کی جا رہی ہے، بین الصوبائی چیک پوسٹ ہیں، ان کے اوپر چیکنگ مزید مؤثر کی جا رہی ہے. ڈی جی خان میں فرسٹ ٹائم اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس دیے ہیں. کارڈیالوجی کو وزٹ کیا ہوگا، ہمارا مدر اینڈ چائلڈ ہے. بہت شکریہ سب سے پہلے تو این نیوز کا کہ انہوں نے یہاں پہ اپنا اسٹوڈیو ڈی جی خان میں بنایا. ویلکم بیک ناظرین. سب سے پہلے آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ ملک وکاس حمید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. یہ ایک دور میں یوتھ پارلیمنٹیرین بھی رہ چکے ہیں، جو یوتھ اسمبلی ہوتی ہے نا اس کے ممبر بھی رہ چکے ہیں. تو آئیے ہم ان سے فردر گفتگو کرتے ہیں. یہ جو لائسنس ایکٹ ہے اس کے حوالے سے ان سے جانتے ہیں کہ اس کی بریڈنگ میں ٹوٹل میں کتنا ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے
اور اس پہ جو ٹوٹل انویسٹمنٹ چاہیے وہ ہمیں کتنی چاہیے منیمم, اور اس سے ہم زیادہ سے زیادہ کتنی ارننگ ہم 3 سے 4 مہینے میں کر سکیں, تو آئیے مل سے رکھتے ہیں. جی ملک صاحب. جی یہ آپ نے بالکل بہت اچھا کوشچن کیا ہے, کیونکہ یہ بزنس آئیڈیاز ہیں, بزنس اورینٹیڈ ہونا چاہیے بندے کو, میں بھی سمجھتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ یہ وہ کام ہے مین کے کم خرچ بالا نشین, ٹھیک ہے نا. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کچھ جو آسٹرولاپ ہے, گولڈن مصری ہے, یہ جو بریڈز ہیں نا, یہ ان کا کام بلک میں کرنا پڑتا ہے. مین کے بہت بڑا ایریا ہو, بہت بڑا فارم ہو, اس میں آپ کو ارننگ ہوگی 50,000, 70,000, 80,000 مین کے ایک فلاک کی. تو وہ ڈیفرنٹ چیز ہے, اور یہ بالکل اس سے ڈیفرنٹ ہے. آپ جو ہے نا, میں کہتا ہوں کہ 2-2, 3-3 لوگوں نے 5-5, 10-10 لاکھ بھی چھوٹے سے فلاک سے لیے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ ویڈیوز پڑھی ہیں یوٹیوب پہ, آپ دیکھ لیں. اب ہم نے مین کے 32 پیس تھے ہمارے پاس آلموسٹ, اس میں سے کچھ مورٹیلٹی تھوڑی بہت ہوئی ہے. اس کے بعد جو ہے نا, سمجھ لیں کہ آپ 20 سے 25 جو ہے نا آپ کے پاس اگر مرغیاں ہوں, تو آپ منتھلی اگر یہ صحیح آپ کو بریڈ کرتی رہیں, پروڈکشن ان کی ٹھیک رکھیں, آپ ان کو مین کے دانہ بھی دیں اور فیڈ بھی پراپر دیں, تو یہ آپ منتھلی آرام سے جو ہے نا 2 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ کما سکتے ہیں. کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے, اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں اس بات پہ. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اس میں سب سے اہم چیز ہے یہ مرغی. اب ڈاکٹر صاحب جیسے بتا رہے تھے کہ اس کی بڑی کیئر کرنی پڑتی ہے. جب یہ فیملیئر ہو جاتی ہے نا آپ کے ماحول سے, ٹھیک ہے نا, تو یہ پروڈکشن بھی دیتی ہے, اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اب گرمیاں آئی ہیں, یہ ہم نے بہت کم خرچے پہ مین کے سولر کے اوپر نا ایک پلیٹ اور ایک سولر وہ پنکھا لگا لیا, وہ اپنا کیا کہتے ہیں کولر, ایئر کولر, تو وہ سارا دن چلتا رہتا تھا. تو یہ بالکل ماحول ان کا ٹھنڈا تھا, اور گرمیوں میں بہت اچھے رہے ہیں. ابھی سردیوں میں پرابلم کیا ہے انہوں نے, لیکن گرمیوں میں بہت اچھے رہے ہیں. اور تھوڑی سی دیکھیں, دنیا میں کوئی مجھے ایک کام بتائیں جو لاکھوں روپے کی آپ جیسے انکم لے رہے ہوں اور آپ کو اس میں مشقت نہ کرنی پڑے, ٹھیک ہے نا. مشقت ہر کام میں ہے, ٹھیک ہے نا. میں کہتا ہوں اس میں بہت کم ہے باقی کاموں سے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ جو ہے نا 1.5-2 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ سے 2 لاکھ روپے مہینہ کیسے کما سکتے ہیں؟ اس سے اچھا آئیڈیا میں نہیں سمجھتا. اور دوسری یہ بات ہے, دیکھیں آپ کوئی بھی بزنس کریں, کوئی کیٹل فارمنگ کرتے ہیں آپ یا کوئی اور کرتے ہیں, اس میں انویسٹمنٹ بھی زیادہ ہوتا ہے اور اس میں سر درد بھی زیادہ ہوتے ہیں, مشقت بھی زیادہ ہوتی ہے. یہ چھوٹے سے سیٹ اپ میں آپ تھوڑی سی محنت کریں, زبردست پروڈکشن لیں. ملک صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے لیے ہمیں ٹوٹل کتنا رقبہ چاہیے ہوتا ہے؟ اس میں کوئی رقبے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھ رہے ہیں, یہ ایک ویسے بیٹھنے کے لیے لان ہے ہمارا. ادھر آلریڈی میں آپ کو صحیح بتاؤں, یہ ڈاکٹر صاحب بھی پرندوں کے شوقین ہیں. ہم نے ادھر ڈفرینٹ قسم کے پہلے رکھے ہوئے تھے پرندے, ان کو ہم نے ریموو کر کے سائڈ پہ کر کے نا ہم نے یہ لائٹس اور سیکس اور یہ بلو شولڈر جو ہیں پیکاکس مور, ان کا کام شروع کیا ہے. اچھا, یہ بھی ہماری جو آپ کو مور نظر آ رہے ہیں اپنے گھر کی بریڈ ہے اور ہم سیل کر رہے ہیں. اور یہ جو ہے نا اپنے یہیں سے کام شروع کیا. آپ اگر مثال کے طور پہ ہمارے پاس تھوڑا سا سیٹ اپ بنا ہوا ہے آلریڈی, میکسیمم آپ یہ تو بڑے بنے ہوئے ہیں نا, آپ چھوٹے سے, میں آپ کو بتاؤں, میں ایک فارم میں گیا ہوں, ادھر ملتان میں ہی تھا, 5 مرلے کا گھر تھا. اس نے صحن کے یعنی 2 مرلے کے ایریا میں 20 مرغیاں پالی ہوئی تھی, چھوٹے چھوٹے کیبن بنا کے, ٹھیک ہے نا, چھوٹے چھوٹے کیبن. اور ایک ایئر کولر اس سائڈ پہ لگا ہوا تھا, ایک دوسری سائڈ پہ, اور اس کی پروڈکشن ہم سے بھی زیادہ تھی, ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس تو آلریڈی ایک چیز اویلیبل تھی نا. آپ بتائیں 2-3 مرلے کے اس میں وہ تقریباً 1.5-2 لاکھ روپیہ مہینہ کما رہا تھا. میں نے اس سے بھی جا کے اس کو دیکھا تھا, بلکہ اس سے 1-2 پیسز بھی لیے تھے. یہاں شروع میں ہم لے آئے تھے 4 پیس, تو وہ بہت اچھی ان کی ارننگ تھی. اچھا, اس کے بعد پھر میں پنڈی گیا, ریسرچ کی, بڑے اچھے ان کو فارمرز کو ملے, پھر مجھے ایک فلاک ملا اچھا سا, پھر وہاں سے میں لے آیا. لیکن یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا ہے کہ فلاک جب آپ لیں, اگر بریڈر کا لینا چاہ رہے ہیں یا بڑا لینا چاہ رہے ہیں نا, اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ وہ بالکل 100% ٹھیک ہوں, اس ویکسینیٹڈ ہوں, اس میں کوئی بیماری نہیں. ورنہ آپ چوزے سے کام شروع کریں ڈے اولڈ سے. اس میں کیا ہوتا ہے فائدہ, کہ اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے دن سے پتہ چل جاتا ہے اس برڈ کی نیچر کیا ہے. جب آپ بچے کو پالتے ہیں نا,
آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کو گرمی سردی کہاں پریشان کرتی ہے، اس کو مین کے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ٹیمپریچر اس کا. آپ اس لائن سے جب نکل جائیں گے نا ایک دفعہ 6 مہینے کے اندر، تو آپ کو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. آپ ڈاکٹر بھی خود ہوں گے، آپ مین کے ایکسپرٹ بھی خود ہوں گے، ہر چیز آپ ان کو وہ کر لیں گے، سنبھال لیں گے. تو بہرحال میرے لیے تو بلیسنگ ہے ڈاکٹر صاحب، ہم نے اکٹھے کام شروع کیا اور انہوں نے ان کو مجھے تو میڈیسنز کا ابھی تک بھی نام نہیں آتا، سارا جو ہے نا میڈیکیشن سب کچھ یہ کر لیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اب ہمارے پاس ایک لڑکا ہے، اس کو بھی پتہ چل گیا ہے، وہ بھی سنبھال لیتا ہے. صرف سپرویژن اچھی رکھیں اس کو. دیکھیں کوئی بھی کام کرتے ہیں سپرویژن کے بغیر تو نہیں ہوتا کہ آپ کام کر کے سو جائیں، ٹھیک ہے. ایسا ایک ٹائم آیا ڈاکٹر صاحب رات کو اٹھتے دیکھتے تھے کہ یہ برڈ بیمار ہے، کہیں ایکسپائر تو نہیں ہو گیا. پھر رات کو اس کی جو ہے نا میڈیکیشن کرنا، ٹریٹمنٹ میڈیکیشن شروع ہو جاتی تھی. تو یہ بہت مزے کا کام ہے، دلچسپ کام ہے، شوق کا کام ہے، پیسے کا کام ہے، بڑا مزہ آتا ہے. میں تو ہر بندے کو اور اسپیشلی یوتھ کو کہوں گا کہ چھوٹے چھوٹے بزنس کریں اور اس طرح کے بزنس کریں. تھوڑا آپ سٹیپ لیں، تھوڑا نا مین کے بولڈ بنے، تھوڑا سا رسک لینا. جتنا رسک لیں گے اتنا آپ ارن کریں گے. باقی بینیفٹس بھی ہر چیز میں ہوتے ہیں، نقصانات بھی ہوتے ہیں. اگر آپ اچھا مینیج کر گئے تو فائدہ ہی فائدہ ہے. جہاں آپ لیگ کریں گے یا جہاں پہ مینجمنٹ کی کمی کریں گے، آپ کوئی انڈسٹری چلا رہے ہیں، فیکٹری چلا رہے ہیں، اس میں بھی مس مینجمنٹ ہے تو وہ بھی آپ کو نقصان دے گی. مینجمنٹ اچھی رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا ہوگا. باقی ڈاکٹر جی ناظرین، اب ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں کہ ان کی مینجمنٹ کے لیے ہمیں کیا کیا سٹیپس لینے چاہیے اور ہم ان کو کس طرح سے ہم ان کو سروائیول دے سکتے ہیں، کس طرح سے ہم ان کو زندہ رکھ سکتے ہیں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسٹارٹ اس کو کریں ہمیشہ ہیلدی برڈ سے. ایسے برڈ لے کے آئیں جو کہ ہیلدی ہوں. اگر خدا نخواستہ پہلے ہی بیمار یا کوئی اس قسم کے کمزور آ گئے تو وہ آپ کو پریشان رکھیں گے. تو لہذا اس کے ساتھ بات آتی ہے اس کی مینجمنٹ میں، اس کی خوراک میں ایک تو دانہ جو عام مکس دانہ ہے وہ بھی دیا جاتا ہے، وہ دینا چاہیے. بلکہ اس کے علاوہ پولٹری فیڈ جو ہے نا وہ بھی ان کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن اس میں یہ خیال رکھیں کہ اگر آپ چھوٹے پیمانے پہ شروع کر رہے ہیں تو کوئی پرانی آپ کے ہتھے نہ آ جائے. اگر پرانی ہوتی ہے تو اس کے اندر فنگس موجود ہوتی ہے، فنگس کی وجہ سے بہت ساری کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں، برڈ بیمار ہو جاتے ہیں. تو لہذا اس کی خوراک میں جو لے کے آئیں وہ بہتر ہو، تازی فریش ہو. اس کے بعد یہ خیال رکھیں کہ اس کے کیجز جو ہیں اس کی صفائی ضروری ہے. یہ بہت خوبصورت برڈ ہے، اگر یہ صاف رہے گا، صفائی ہوگی تو یہ برڈ بھی سفید اور خوبصورت نظر آئیں گے. اور اگر صفائی صحیح نہ ہو تو یہ بہت گندے اور ڈرٹی نظر آتے ہیں. تو باقی جیسے ملک صاحب نے بتایا کہ اس میں سے بڑا پوٹینشیل ہے اس میں سے کمانے کا، اس میں سے کمائی جا سکتی ہے. اور یہ ایک واحد میں سمجھتا ہوں ایسی بریڈ ہے، واحد تو نہیں ہے، اور بھی بریڈز میں بریڈ یہ ہے کہ جس میں انڈے بھی میکسیمم ہے اور ویٹ وائز، گوشت وائز بھی یہ بہت زیادہ مطلب ایکولی گڈ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ایک جو مرغی ہے وہ کتنا انڈے دیتی ہے؟ یہ انڈے جو ہے 300 تک اس کی ریکارڈ ہے پر ایئر. 365 میں سے وہ 300 مینس کے پیک پہ جس کا بہت اچھی مینجمنٹ ہو اور بالکل 100% صحیح ہو تو اس کا 300 ہے، ورنہ 250 to 300 ویری کرتا ہے. یہ آپ کی مینجمنٹ پہ ڈیپینڈ کرے گا. اچھا، اور اس کا جو گوشت کا ویٹ ہے وہ کتنا ہوتا ہے؟ گوشت کا جو ہے اس کی فیمیل جو ہے اس کا وزن کم سے کم 4 کلو تک چلا جاتا ہے اور میل کا جو ہے 6 کلو تک چلا جاتا ہے. تو اس کا مطلب گوشت جو ہوتا ہے وہ لوگ کھاتے بھی ہیں؟ بہت اچھا، بڑا بلکہ ذائقے دار ہے، باقیوں سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے. آپ کی برائلر سے بہت بہتر ہے، صرف بہتر نہیں بہت بہتر ہے. اس میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں، اس میں یہ ہے کہ ایام سیمانی کا آپ نے نام سنا ہے، کالی مرغی، کالا سونا، وہ بہت ایکسپینسو بھی ہے آج کل. مین کے 40,000 کا ایک برڈ مل رہا ہے. وہ عرب کے لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں اور اس کا ایک بڑا پاورفل گوشت ہے. ایکچولی وہ عربی اور اس طرح کے لوگ استعمال کرتے ہیں. پاکستان میں بھی اس کی ٹھیک بریڈنگ شروع ہو گیا لیکن ہے مہنگا. اچھا، اس برڈ کا گوشت فارن میں تو اس کا بہت زیادہ میٹ چلتا ہے. ابھی اس کا ریٹ اتنا زیادہ ہے کہ آپ اور میں نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے نا، عام آدمی نہیں کھا سکتا، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں نا، ایک 20,000 کا برڈ ہے تو اس کا آپ 2-3 کلو کتنا مین کے ایکسپینسو پڑ جاتا ہے. تو جب یہ بہت زیادہ اس میں آ جائے گی بلک میں تو اس کا میٹ میں کہتا ہوں تمام مرغیوں سے اچھا ہے.
ہم نے اور میرے کچھ دوستوں نے ہم نے ٹیسٹ کیا ہے, بہت اچھا. ہاں اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس میں کتنا نیوٹریشنز ہوتے ہیں اس کے گوشت میں کھانے کے لیے, پروٹینز وغیرہ نیوٹریشنز کتنا؟ میکسیمم ہوتا ہی گوشت ہوتا ہی پروٹین ہے, وہ تو ہے, اور اس میں کتنا ہوتا ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں کیونکہ باقی تو ویٹ ہوگا نا, جتنا ویٹ زیادہ ہوگا اتنا پروٹین زیادہ ہے. تو ڈیفینیٹ جب آپ کی 4 کلو کی ایوریج آ رہی ہے, دیٹ مینس کہ آپ کے برائلر جو ہے وہ 1.25 کلو 1.5 کلو 2 کلو تک ہوتی ہے. تو 2 کلو اور یہ ڈبل 4 کلو. پھر اس کے اسٹائل میں, اس کی رہنے میں اور اس کے رہنے میں تھوڑا سا فرق ہے. اس کو آپ فری کیج بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم 50% جو ہے یہ باہر گھومتے ہیں فری رینج میں, جیسے اپنا کیڑے مکوڑے یہ لائف اسٹاک والے سیکٹر میں نکل جاتے ہیں, وہاں سے بھی کرتے ہیں. تو اس میں مطلب اس کو فارمنگ والا جیسا ہوتا ہے نا برائلر, یہ وہ نہیں ہے. یہ بالکل دیسی سے بھی لذیذ زیادہ ہے, دیسی سے بھی بہتر محسوس ہوگا, اور ویٹ وائز ڈیفینیٹلی زیادہ ہے. جی ناظرین, جیسا کہ ہم نے سنا تو ہمارے ساتھ موجود تھے ملک وقاص حمید ماڑا صاحب اور ان کے ایک دوست ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر جعفر صاحب. تو ہم نے ان سے جانا کہ یہ جو بزنس ہے لائفوسیکس کا, تو یہ کس طرح سے رن کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے ہمیں کتنی جو چاہیے انویسٹمنٹ تو بہت تھوڑی ہے. تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ بہت زیادہ کم ہے, لیکن اس کی جو ارننگ ہے وہ بہت ہی ہائی لیول پہ ہے. ایک بندہ اس میں سے لاکھوں روپے مہینے میں کما سکتا ہے. اور اس طرح انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اس کی جو کیئر ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے, اس کی فوڈ کا خیال رکھنا پڑتا ہے, اور اس کی جو ویکسینیشن ہے لیتے وقت اس کا بھی ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے. اس طرح ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ اس کا جو گوشت ہوتا ہے وہ باقی سب سے زیادہ لذیذ بھی ہوتا ہے, اور اس میں نیوٹریشنز بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو اب ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اجازت دیجیے اپنے میزبان نادر بتافی, کیمرہ مین ذیشان حیدر کے ساتھ.